नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू अल शम्स कुरान अकेडमी। दौरे कुरान के लिए, रमज़ान की तैयारियों के लिए ख़ास तौर से हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि रमज़ान में हम किस तरह रमज़ान की तैयारियां करें और किस तरह जो है हम अपने टारगेट सेट करें और कुरान से हमें जो है ताल्लुक बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक हमें हमारा कुरान के साथ होना चाहिए रमज़ान के दौरान। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम जो है आम जिंदगी में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी, हम जो भी हमारे जरूरी काम होते हैं, इम्पोर्टेंट काम होते हैं, तो हम उसकी तैयारियां करते हैं। ठीक है, तो और तैयारियां हम जो है लास्ट में शुरू नहीं करते या हम उसी दिन तैयारी शुरू नहीं करते, बल्कि हम पहले से पहले तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मुझे जो है कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे एग्जाम, हम मुझे एग्जाम देना हो, तो अगर मेरा एग्जाम है 1 महीने बाद है, या मेरा एग्जाम 10 दिन बाद है, या 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है, तो मैं क्या करूंगी, पहले से पहले उसकी तैयारियां करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, और मुझे जो है उसके लिए मैं जहनी तौर पर भी तैयार होंगी, मेंटली भी तैयार होंगी और फिजिकली भी। तो हर काम शुरू करने से पहले, इवन अगर हम नमाज भी पढ़ने जाते हैं, जबकि हम रेगुलर 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम्स हम परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, हर तरीके से हम तैयारियां शुरू करते हैं। तो इसी तरह, और जो जो काम बिना तैयारी के किया जाए वो काम अच्छा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमारी रह जाती हैं और बहुत कुछ हमें याद नहीं होता, बहुत कुछ हमें पता नहीं होता। तो इसी तरह रमजान में भी, रमजान के आने से पहले हमें जो है तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसे कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें रमजान में क्या करना है, तो किस तरह हम हमारी जो है रमजान की तैयारियां होनी चाहिए, और हमें किस तरह हमारा जो तकवे का लेवल है, वो तकवे का लेवल हमारा बढ़ेगा। तो ये चीजें हमें पहले से पहले पता होनी चाहिए, ताकि हमारे रमजान हर साल से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे रमजान निकले। ठीक है, तो तकवे के लिए सबसे पहले रमजान से पहले ही तैयारी करें, जिसमें कि इस इस्तगफार, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार की कसरत करें। क्योंकि क्योंकि हमारे जो गुनाह होते हैं ना, कि जो बहुत सारे गुनाह हमारे, जो हम बढ़ जा या हम बहुत गुनाह करते हैं, तो वो नेकियों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए रमजान से पहले, क्योंकि हमें रमजान में स्पेशल हमारी इबादत हमें करनी है, इबादतों में इजाफा करना है, और इबादतों में हमारा तकवे का लेवल एक अलग होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रमजान से पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान 1 हफ्ते बाद ही रमजान शुरू हो जाएंगे, तो हमें अब क्या करना है, अभी से हमें इस्तगफार की कसरत को बढ़ाना है। चाहे हम काम कर रहे हों, हम किचन में काम कर रहे हों, या हम कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, तो हमें क्या करना है, इस्तगफार की कसरत हमें बढ़ानी है, क्योंकि गुनाहों के बोझ के साथ हमें रमजान में दाखिल नहीं होना। ठीक है, बल्कि इस्तगफार के साथ हमें रमजान में दाखिल होना है। और रमजान से पहले ही दुआ करना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला हमें जो है किसी भी तरीके से हमें तकलीफों में मत डालना। यानी हमें जो है फिजिकली बीमारियां, या कोई तकलीफ, या कोई परेशानी, या कोई ऐसी मसरूफियत, या कोई ऐसा शेड्यूल आ जाए एकदम से हमारे सामने, ऐसी मसरूफियत हमारे सामने आ जाए कि हम रमजान में अपना प्रॉपर तरीके से ध्यान ना दे पाए। तो ऐसा ना हो कि ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी बीमारी आ जाए कि हमारी इबादतें बजाय बढ़ने की और ज्यादा कम हो जाएं, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला मुझे आफियत में रखिएगा, हर तरीके से मुझे, हमारे घर वालों को, तमाम लोगों को, इंसानों को हमें आफियत में रखिएगा, ताकि हमें एक सुकून हो और रमजान में हम बेहतर तरीके से, यानी हमारा और ज्यादा तकवे का लेवल बढ़े। तो इसके लिए देखें, फिर उसके बाद जब रमजान आ जाए, तो रमजान का खुश दिली से हमें वेलकम करना है, खुश दिली से वेलकम करना है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले इस्तगफार की कसरत करनी है, और फिर रमजान का खुश दिली से वेलकम, स्वागत करना है। ठीक है, तो क्योंकि रमजान कैसे करेंगे वेलकम खुश दिली से, कि रमजान के बारे में सोचकर खुश हो जाना, ये नहीं सोचना
اوہو میں جو ہے اب دیکھو کتنی گرمی میں رمضان آ رہے ہیں، اللہ میں کیسے رمضان رکھوں گی؟ اب میری جاب ہے، اب میرے بچے ہیں، اب میرے گھر والے ہیں، تو میں جو ہے یہ سب کام کیسے کروں گی؟ اور میں پورے دن جو ہے پیاسی کیسے رہوں گی؟ تو یہ سب کام ہمیں نہیں سوچنا، بلکہ رمضان کا خوش دلی سے سواگت کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب رمضان کی تیاری کریں تو ذہنی طور پر اور عملی طور پر، یعنی مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، یعنی ہماری ذہنی طور پر کیسے، مینٹلی تیاری کیسے کہ ہماری سوچ، ہمارا دھیان، ہمارے احساس، ہمارا جذبے جو ہے وہ اس طرف مڑ جائیں، رمضان سے پہلے ہی رمضان کی طرف یہ ساری چیزیں ذہن ہمارا اس کی طرف مڑ جائے اور ہم پہلے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر اسی طرح فزیکل تیاری کیسے کریں گے ہم رمضان کی؟ فزیکلی ہمیں یعنی عملی طور پر اس طرح تیاری کرنی ہے کہ جیسے گھر میں ہمارا سامان ختم ہو گیا ہے، راشن کا سامان ختم ہو گیا ہے، تو اس کو بجائے رمضان میں شاپنگ کرنے کے رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیں۔ عید کی شاپنگ کرنی ہے، رمضان گھر میں جو ہے ہمارے راشن بھرنا ہے، یہ سب کچھ پہلے سے ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان میں ہماری زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ کل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ٹائم یوٹیلائز ہونا چاہیے، اور وہ بھی عبادتوں میں یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ تو جب ہم گھر باہر کے کام کریں گے تو تھکاوٹ الگ ہوگی، تو پھر نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا، اور ہم جو ہے ہمارا پورا دن ایسے ہی نکل جائے گا، پڑے پڑے گرے پڑے، کبھی یہاں گر گئے کبھی وہاں گر گئے، اس طرح۔ تو ایسے رمضان نہیں نکالنے ہمیں رمضان، اور ہر رمضان یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرا آخری رمضان ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا ہماری زندگی، ابھی تو دوسرا رمضان آئے گا تو اس کے لیے تو 1 سال ہے، 1 سال میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے، ہمیں تو اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا نا، اگلے دن کا کیا، سیم ڈے کا نہیں پتا ہوتا رات تک کا بھی۔ تو ہر روز ایسے تیاری کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو سکتا ہے کہ یہ میرے آخری رمضان ہو، تو اس کے لیے پہلے سے پہلے تیاری کریں۔ عید کے کپڑے خریدنے ہیں، پہلے سے پہلے عید کے کپڑے خریدیں۔ افطار کیسے کرنا ہے، افطار کا سامان کیا ہے، جو بھی ہے اس کو پہلے سے پہلے ٹارگیٹ یہ ہمیں اپنے رکھنے ہیں، اور جیسے کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کریں کہ ہم کیا کریں اس رمضان میں، اور ہم کہاں جائیں، یا ہمیں تراویاں کہاں پڑھنی ہے، تراویاں کہاں ادا کرنی ہے، کون سی مسجد میں کرنی ہے، یا کون کون ہمارے ساتھ جائے گا، یہ سب چیزیں، یہ سب ڈسکشن پہلے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے یہ سب تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیں نا جب رسول اللہ کے ٹائم پہ اور صحابہ کرام رسول اللہ رمضان کی تیاریوں میں کیسے لگ جاتے تھے نا، پہلے سے ہی پہلے، اور یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سے پہلے سیٹ کرنی ہے، کہ اس دن نہیں کہ اچھا اب یہاں اور یہ اب ایک جگہ تراویح پڑھ لی، نہیں ہمیں یہاں مزہ نہیں آ رہا، چلو اب دوسری جگہ چینج کر لیتے ہیں، اب تیسری جگہ چینج نہیں، پہلے ڈیسائیڈ کریں اور پھر جہاں لگ گئے بس پھر وہیں پر ہی اس کو پوری کریں، ایسے نہیں الگ الگ جگہ۔ اور پھر اس سے پہلے ہی سب کچھ، کیونکہ آج کل کا ہم اتنی زیادہ مصروفیات ہو گئی ہیں، آج کل ہم اتنا زیادہ بزی رہنے لگ گئے ہیں، کوئی آفس میں رہتا ہے، کوئی کالجز میں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے سے پہلے ہمیں یہ سب چیزیں لکھ کر رکھنی ہے، جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں یا جہاں ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، یا کچن میں کہیں بھی، کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، صبح مجھے کیا پڑھنا ہے رمضان میں، مجھے کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، یا مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے، یا مجھے دوپہر کے وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کر کون سی دعا پڑھنی ہے، یا مجھے شام کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، یا اور ٹارگیٹ بھی سیٹ کرنا ہے کہ اتنے ٹائم پہ مجھے یہ کام کر لینا ہے، کیونکہ بنا ٹارگیٹ کے نا جب ہم ٹائم سیٹ نہیں کرتے، ٹارگیٹ سیٹ نہیں کرتے، تو ہم اب کر لیں گے، پتہ چلتا ہے کہ پورا دن ایسے ہی ہمارا نکل جاتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے گھر والوں کو بھی تیار کرنا ہے، جیسے نماز وغیرہ میں، اور گھروں کی صفائیاں جو ہیں، ہمارا سب سے زیادہ جو ہم کرتے ہیں اور جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہماری، کہ ہم رمضان میں ہی آخری عشرے میں، جبکہ آخری عشرے میں تو ویسے ہی عبادتوں میں اور زیادہ ہمیں عبادتیں بڑھانی چاہیے، سونا بھی کم چاہیے، گھر کے کام بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، عید آنے والی ہے چلو گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، عید آنے والی ہے چلو اب ہم پردے دھوئیں گے، اب ہم ساری چیزیں دھوئیں گے، اور ہم گھروں کو صاف کریں گے، ہم دیواریں دھوئیں گے، کیوں 1 مہینہ پہلے اگر ہم کر لیں گے تو اس دن کون سا بہت زیادہ ہمارا گھر جو ہے سجا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ چیزیں رمضان سے پہلے ہوتی ہیں، رمضان میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، رمضان عبادتوں کے لیے، یعنی رمضان جو ہے نا وہ معمولی چیز نہیں ہے،
रमजान नेकियों का मौसम है, नेकियों का मौसम बहार है। अपने जिस्म को, रूह को हमें उसमें पाक करना है, और दिलों की सफाई होती है इसमें, इसमें रूह की सफाई होती है। इसके अंदर हमें घरों की सफाई में अपना टाइम मसरूफ, यानी सारा टाइम नहीं निकालना। ये सब चीजें, जानामाज धोनी है, क्योंकि हम ये ना सब काम तो कर लेते हैं, लेकिन हम जानामाज वगैरह और जहां हम नमाज पढ़ेंगे वो चीजें हमारी साफ नहीं होती। घरों की सफाइयां पहले से पहले होनी है, जो भी हमें सजावना है वो पहले से पहले होना है। लेकिन आखिरी अशरे में या रमजान में तो ये बिल्कुल नहीं होना। रमजान इबादतों का महीना है, रमजान में कुरान नाजिल हुआ है, इसको वेस्ट नहीं करना। तो घरों की सफाई पे की बात के, घरों की सफाइयां जो हैं वो पहले से पहले होनी चाहिए, रमजान में नहीं होनी चाहिए। आखिरी अशरे में खास तौर से हम करते हैं कि अब ईद ईद में 2 दिन बचे हैं, चलो दिन में हम घरों की सफाइयों में निकाल देते हैं, रात को इतने ज्यादा थक जाते हैं कि रात को हमें नींद आने लगती है और फिर हमसे इबादतें नहीं होती। और जबकि पता है ना आखिरी अशरा कितना इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी अशरे में तो खास तौर से लोगों को, सहाबा कराम, रसूलुल्लाह, दूसरों को भी, घर वालों, खुद भी जागते थे, घर वालों को भी जगाते थे। और और हम क्या करते हैं, और पूरे अशरे, आखिरी अशरा वो जागते थे और हम उसमें सोते हैं, है ना। और जबकि हमें पता है कि उसमें से एक रात इतनी इंपॉर्टेंट रात है कि जो जो कि जिसमें सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, जो स्पेशल रात होती है, जो जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं, फरिश्तों का जायजा लेते हैं, सबके जो है रिस्क बांटे जाते हैं, और पूरी पूरी दुनिया में फरिश्ते घूम रहे होते हैं। यानी अगर हमें नजर आ जाए ना उस रात फरिश्ते कितने उतरे हैं, तो हम जो है ना पैर जमीन पे ना रख पाए, इतने फरिश्ते उतरते हैं। तो हम उस वक्त हम सो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पूरा दिन तो सफाइयों में निकल गया, घरों की सफाइयों में हमारा पूरा दिन निकल गया। तो ये सब काम जो है रमजान में करने के नहीं है, ये काम रमजान से पहले होने हैं। हम जो है ईद से 2 दिन पहले करते हैं और हम अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि ये सोचना चाहिए अब रमजान जा रहे हैं, अब तो 2 दिन बचे हैं, अब 3 दिन बचे हैं, अब 4 दिन बचे हैं, मुझे तो और ज्यादा इबादतों में मुझे टाइम निकालना है, और ज्यादा मुझे नेकी के काम करने हैं। फिर उसी उसी तरह जब हम अफ्तार का वक्त होता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने कहा कि हमें टारगेट सेट करना है, तो इसी तरह हम कितने लोगों को जो है रमजान कराएंगे, अफ्तार कराएंगे। और अफ्तार कराना बहुत सवाब का काम है, मामूली काम नहीं है। जैसे कि मान लें आप रोजा रखते हैं पूरे दिन, लेडीज पूरे दिन रोजा रखती हैं, और फिर उसके बाद वो जो है किचन में काम करती हैं, और फिर वो ये सोचे अब मैं जो है, मैं भी तो थकी हुई हूँ, अब मैं अफ्तारी बनाऊं, अब मैं ये काम करूं। और फिर ये याद रखें, घर वालों को अफ्तार कराना या इतना बड़ा सवाब है उसका, जैसे हमने खुद रोजा रखा हो, है ना। जैसे लेडीज के बीच में पीरियड्स का टाइम आता है, अब उसमें वो क्या करें, है ना। अब वो नमाजें नहीं पढ़ सकती, क्या अल्लाह ताला उनको धिक्कार देते हैं, फेंक देते हैं? नहीं, उसमें भी कितना सवाब उनको मिल रहा होता है, अगर वो खुश दिली के साथ, अगर हम सुबह रोज घर की थोड़ी सफाई करते हैं, रेगुलर की जैसे हमारी सफाई होती है, वो हम इबादत समझ कर करें। और घरों में जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम उनको खाना खिलाते हैं, या घरों में जो बड़े लोग हैं जो कि रोजा नहीं रख पा रहे, उनको अगर हम खाना खिलाते हैं खुश दिली से, कि मजबूरी की वजह से नहीं रख पा रहे, तो उसका भी नफिल के बराबर सवाब होता है। रमजान में तो वैसे भी जो ये सवाब है वो उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, यानी कितने गुना सवाब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 70 गुना ज्यादा हमें हर काम का सवाब मिलता है। इसी तरह अगर सर्वेंट्स है हमारे, और सर्वेंट हमारे मुसलमान हैं, और वो जो उन पर ज्यादा बोझ ना डालें, अगर वो रोजा रख रहे हैं उनको रोजा रखने के लिए कहें, और उनको जो है ज्यादा उनके ऊपर बोझ ना डालें, उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा लें, जिससे जिससे कि वो खुद भी नमाज पढ़े, और वो जो है, और हम भी जो है, हमारी भी इबादतें अच्छी हों और उनकी भी इबादतें अच्छी हों। वरना आप जरा सोचें, मुसलमान सर्वेंट्स हैं हमारे घर में और वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम रोजा रख रहे हैं, हम इबादतें कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, तो कैसा, जरा सोच के देखें कि कैसा फील होगा, या कैसा कैसा लगेगा उस वक्त। क्या या अल्लाह ताला क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि हमने तो उनको कामों में लगा दिया, इतने कामों में लगा दिया, भैया पराठे भी बनाओ और पकोड़े भी बनाओ और ये भी काम करो और वो भी काम करो, और इस चक्कर में वो रोजा नहीं रख रहे। उनको रोजा रखने के लिए कहना है, और ये कहना है कि हम थोड़ा सा, हम आपकी हेल्प करा देंगे, आपका बोझ कम कर देंगे, लेकिन तुम्हें नमाज भी पढ़नी है, तुम्हें रोजा भी रखना है, ठीक है। और इसी तरह
یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے عبادت کا مہینہ سمجھ کر بنایا جائے، نہ کہ دنیا کے کاموں میں لگ کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ جب زیادہ تر گھروں میں، بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں جس میں جو ہے سنت طریقے سے کھایا پیا جاتا ہے یا فالو کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں اتنے اتنے پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں، اتنے اتنی کھانے کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں کہ اتنا کھا لیتے ہیں ہم، اتنا کھا لیتے ہیں، یعنی پانی بھی جیسے افطار کا ٹائم ہوا نا، اتنا پانی پی لیں گے، اتنا پانی پی لیں گے، جیسے کہ جالوت تالوت کی فوج تھی نا، تالوت کی فوج کا جب ہم نے تھرڈ پارے میں پڑھا کہ پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کرا تھا، صرف ایک چلو بھر پانی پینے کے لیے کہا تھا، تو تالوت کی فوج کی طرح ہم اتنا پانی پی لیتے ہیں تو کہ پھر ہم باقی کے کام نہیں کر پاتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تو ہمیں اتنا زیادہ پانی نہیں پینا، تو ہمیں جو ہے کھانے پینے میں اتنا نہیں کھانا پینا کہ ہمارا ٹائم ہم جو ہے باقی کے کام نہ کر پائے، ہم تراویح نہ پڑھ پائے، کیونکہ تراویح کو قیام اللیل کہا گیا ہے نا، قیام اللیل، اور اس میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ جو جتنی زیادہ ہم قیام اللیل کریں گے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا. لیکن ہم کیا کریں گے، اتنا پانی پی لیتے ہیں، اتنا پکوڑے کھا لیتے ہیں کہ اتنا آلس آ جاتا ہے کہ بھیا آپ تراویح کیسے پڑھیں، اور اتنے کم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اور لیڈیز میں بھی پتہ نہیں کتنے پڑھتے ہیں، بہت بہت کم میجورٹی ہے جو تراویح پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ تالوت کی فوج نے بھی یہی کرا تھا، اتنا سارا پانی پی لیا، پھر آگے چل کے کہا آج تو طاقت نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم جالوت سے جا کر لڑ پائیں، آج ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا کہ آج ہم نہیں پڑھ پائیں گے تراویح، ایسا کرتے ہیں کل سے کر لیں گے، یا آج ہم قیام اللیل نہیں کر پائیں گے، ایسا کرتے ہیں ہم کل سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر رمضان میں صرف روزہ ہی نہیں رکھنا بلکہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر گناہ ہوں، جس کے اندر گناہ کے کام ہوں. تو صرف روزہ نہیں رکھنا بلکہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے ٹارگیٹس کو فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹارگیٹ کو فکس کرنا ہے. جیسے کہ کچھ پوائنٹس ہیں، اگر ہم انہی کو لے لیں، مان لیں میں آج یہاں پر جو ہے 5 پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے میں 5 پوائنٹ، لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ بھی ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، لیکن سب کچھ ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، ہے نا؟ دھیرے دھیرے کر کے ہمیں کوشش کرنی ہے. اس رمضان ہمیں ان 5 پر دھیان دینا ہے، لیکن یہیں تک ہی نہیں رہنا، اس کے آگے بھی بڑھنا ہے اور زیادہ کرنا ہے نا؟ تو جیسے کہ مان لیں پہلی چیز ہم سب سے پہلا ہونا چاہیے نماز، کہ اس رمضان مجھے اپنی نمازوں میں بہتری لانی ہے، مجھے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع لانا ہے، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی نمازوں کو بہتر کرتا ہے. نماز کیسے بہتر ہوں؟ نماز کو مجھے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، جو میں پڑھ رہی ہوں مجھے سمجھ میں آنا چاہیے میں کیا پڑھ رہی ہوں، تلفظ میرے اچھے ہونے چاہیے، ایسے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور اینڈ تک کر دیا ولا الضالین آمین، کچھ نہیں. مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے ماشاءاللہ یہاں پر آدھے سے زیادہ تو اسٹوڈنٹ ہیں عربک کے، ان کو اب عربی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں اگر میں قاف کی جگہ کاف نکال دوں گی تو معنی بالکل بدل جائیں گے. جیسے میں چھوٹا سا ایگزامپل دوں، قلب کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ، کتا، لیکن قلب اگر میں بڑے قاف سے نکالتی ہوں قلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل، لیکن میں جلدی جلدی میں قلب پڑھ دوں، استغفر اللہ، کیا پڑھ رہی ہوں میں، معنی بدل دیے میں نے تو بالکل. جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، زبر اور زیر میں ہم فرق، اگر ہم زبر کو زیر پڑھ دیں، زیر کو زبر کر دیں تو ہمارے جو معنی بدل جاتے ہیں. اور اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو اسٹوڈینٹس ہیں یہاں پر قرآن کے جن کو عربک آ گئی ہے، تو اگر آپ زبر کو زیر کر دیں گے، زیر کو زبر کر دیں گے، بالکل اپوزٹ معنی ہو جائیں گے، ہے نا؟ جیسے منزل میں پڑھتی ہوں، منزل مطلب نازل کرنے والا، اگر میں پڑھ دوں منزل جس کو نازل کیا جائے، مطلب ایک سبجیکٹ ہو گیا ایک آبجیکٹ ہو گیا، بالکل بدل دیا ہم نے. تو ہم جلدی جلدی میں کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو نہیں، آپ دھیرے دھیرے نماز پڑھیں، بھلے ہی نمازوں میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے،
इस रमजान में कम से कम कोशिश करें कि मुझे समझ कर धीरे धीरे अच्छे तलफ्फुज के साथ कुरान का हक अदा करते हुए नमाज पढ़नी है। फिर इसके अलावा सुकून से नमाज पढ़नी है, धीरे धीरे नमाज पढ़नी है। और फिर इन नमाजों में ही क्या करें, 12 सुन्नतों की भी नियत कर लें कि मुझे जो है नमाजों में कम से कम मुझे पूरे दिन में 12 सुन्नतें तो पढ़नी है, क्योंकि 12 सुन्नतों की बहुत फजीलत आती है ना जो हम नमाजों के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि जोहर की नमाज के साथ पढ़ते हैं, फजर की नमाज के साथ सुन्नत पढ़ते हैं। इसी तरह टोटल हमारी कम से कम 12 सुन्नतें होनी चाहिए। खास तौर से रसूलुल्लाह इस पर जोर देते थे। फिर इशराक, ये चाश्त की नमाज जो है, जो हम फजर के बाद पढ़ते हैं, और उसको कोशिश करें उसको पढ़ें, क्योंकि उसका सवाब क्या है कि वो 360 हड्डियां जो होती है हमारी, जोड़े जो होते हैं, उनका सदका होता है। तो जब हम इशराक और चाश्त की नमाजों की पाबंदी कर लेंगे तो ये जो हमारे होता है ना, कभी हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, कभी हमारे कमर में दर्द हो रहा है, अब मैं कैसे नमाजें पढ़ूं, तो इंशाल्लाह ये सब दर्द धीरे धीरे हमारे चले जाएंगे अगर हम इसकी पाबंदी कर लें, क्योंकि यही नमाज रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, 360 जोड़ों का सदका है ना ये। फिर आखिरी अशरे में इबादतों को और ज्यादा बढ़ा दें, और ज्यादा नमाजें लंबी लंबी करें, और ज्यादा तिलावत लंबी लंबी करें। आपको पता है रसूलुल्लाह जब फजर की नमाज पढ़ते थे ना, तो रसूलुल्लाह अंधेरे के टाइम में शुरू करते थे और इतना लंबी हो जाती थी कि थोड़े थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो जाती थी, इतनी लंबी पढ़ते हैं। और हम कितनी देर में पढ़ते हैं फजर की नमाज, हार्डली 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, बस फटाफट पढ़ी और खत्म और सो गए दोबारा से। नहीं, फजर की नमाज तो और अच्छी होनी चाहिए, और खुशू और खुजू के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो और अच्छे से नमाजों में बेहतरी लाएं अपनी, और ये सोचें कि नहीं मुझे सुकून से पढ़नी है। अगर जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अकेला रहता है वो इंसान, लंबी नमाजें वो ज्यादा नहीं पढ़ सकता, लेकिन कम से कम वो इतना कर ले कि चलो मैं बाकी जैसे सुन्नत हो गई, नफिल पढ़ हो गई, मैं नॉर्मली पढ़ूं, लेकिन फर्ज नमाजें मैं सुकून से पढ़ूं। जितनी भी, जैसे 2 फर्ज हो गई या 4 फर्ज हो गए, 3 फर्ज हो गए, इशा के 4 फर्ज, कम से कम फर्ज मेरे सुकून से और बहुत लंबी होनी चाहिए नमाजें। बाकी आप चाहे सुन्नत और नफिल नॉर्मली, जो जो जिनको बार बार नियत तोड़नी पड़ती है, छोटे बच्चे होते हैं जिनके घरों में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो फारिग है उनको तो सारी नमाजें जो है वो लंबी होनी चाहिए, सुन्नतें और नफिल सुकून से नमाजें अदा करें, क्योंकि ये आपका टारगेट है, ये आपको लिखना है कि मुझे नमाजों में बेहतरी लानी है इस रमजान, मुझे पहले रमजान से ही शुरू करना है। फिर इसके अलावा सेकंड टारगेट आपका, आप अपना रख सकते हैं सदका, चैरिटी। बेहतरीन अमल में से एक अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कब्र की आग बुझाने का जरिया है सदका। मोमिन का साया उसका सदका होगा कयामत के दिन, है ना। और जो रसूलुल्लाह ने फरमाया जो छुपकर सदका करता है वो अर्श के साये के नीचे होगा, अल्लाह ताला के अर्श के साये के नीचे होगा, ठीक है। और आपको पता है जैसे मैं मेरा रमजान, मेरा अफ्तार का टाइम हो रहा है, और हम जो है एक ही टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। एकदम से रोजे का टाइम हुआ या सायरन हुआ या रोजे का टाइम हुआ, मैं फटाफट खजूरें उठाती हूँ और सबके हाथ में एक एक खजूरें दे देती हूँ। बेहतरीन सदका हो जाता है। हमें नहीं पता होती इतनी इतनी सी बातें कि हम सिर्फ हमारे सामने तो रखी है, लेकिन मैं उठाकर उनके हाथ में दे दूं तो ये क्या हो जाता है, ये चैरिटी हो जाती है, ये सदका हो जाता है। घर वालों को इवन हम खजूरें भी अगर खिला दे तो, हमारे दस्तरखान पे हम बैठे हैं, कोई आ जाता है उसको दस्तरखान पे बिठा दे कि आ जाओ हमारे साथ अफ्तार करो, बेहतरीन सदका होता है ये। सदका हमारे गुनाहों को धो देता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, और सदके में हम क्या कर सकते हैं कि मैं जो है अपनी अलमीरा खोलूं अपनी, और अपना घर देखूं कौन सी चीजें जरूरत से ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा है। रसूलुल्लाह साहबा कराम ने क्या पूछा था, यानी कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, यस अलूनका माजा युनफिकून कुलिल अफू, वो आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, कह दीजिए जो जरूरत से ज्यादा हो। जरूरत हर किसी की अलग होती है। जो भी आपको लग रहा है ना मेरी अलमारी में ये सूट रखा है और मैं इसको नहीं पहनती, बस ये रखा है और मैं इसे पहनूंगी भी नहीं, और वो अच्छे होते हैं कपड़े, हम इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अच्छे हैं, या मैं मोटी हो गई, मैं जब पतली हो जाऊंगी मैं तब पहनूंगी, है ना। तो और ये पता नहीं हम पतले कब होंगे, वो निकालते जाएं, देते जाएं, अल्लाह ताला उससे ज्यादा अच्छा देगा। क्योंकि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून,
تم ہرگز بھی نیکی کو نہیں جا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت پسند ہو. تو کچھ چیزیں ایسی نکالیں جو ہمیں پسند ہو, گھر ہے نا, جو مجھے پسند ہو وہ غریبوں کو دے دیں, نکال دیں. وہ بہترین عمل ہے, وہ بہترین صدقہ ہے جب ہم نکال دیں گے. تو خاص طور سے اپنے گھروں میں جو ہے ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ نکالیں. بھیڑ بھاڑ ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو اریٹیشن نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو, لیکن واقعی بھیڑ بھاڑ سے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, رکھیں بھی کہاں سامان. تو جو جو ایکسٹرا سامان ہے وہ نکالیں, اللہ کی رضا کے لیے نکالیں, کیونکہ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے صدقہ کرتے ہیں. جب یہ والی آیات نازل ہوئی تھی نا, 4 پارے کی, لن تنالو شروع والی آیت 4 پارے کی, جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی, تو صحابہ کرام, ایک صحابی آئے, انہوں نے, ان کے پاس بہترین باغ تھا, بہت اچھا باغ تھا, اس میں کھجور لگا ہوتا تھا, اس میں جو ہے نہر تھی, اور رسول اللہ اس باغ میں جایا کرتے تھے, وہاں کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے, وہاں سے کھجوریں کھایا کرتے تھے. رسول اللہ سے انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, میں یہ باغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آپ گواہ رہیے گا. رسول اللہ نے کہا کہ تم نے بہترین صدقہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت میں گھر بنائیں گے. تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارا جنت میں گھر ہو, ذرا سوچیں, یہ والا گھر ہے, ہم دنیا میں گھر ہوتا ہے, ہمیں اتنی مینٹیننس اس کی کرنی پڑتی ہے, اس پہ اتنا دھیان دینا پڑتا ہے, پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری. جنت میں جو گھر ہوگا کتنا سکون والا گھر ہوگا, ہر طریقے سے اس کے اندر سکون ہوگا. تو اگر ہمیں چاہیے تو ہم اس طرح کہ ہمارے اللہ تعالیٰ گھر بنائے, تو ہمیں اسی طرح صدقہ اپنا کرنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ چیریٹی کو بڑھا دیں. ایک باکس بھی بنا لیں کہ مجھے ہر روز صدقے کا باکس بنا لیں. زکوٰۃ تو ہمیں نکالنی ہے نا, اگر زکوٰۃ آپ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے ڈنڈے پڑیں گے, سزا ملے گی. قیامت کے دن کنز بن کے آئے گا وہ مال, کی سانپ بن کے ہمارے گلے میں لپٹ جائے گا, میں ہوں تمہارا مال, لو, لے لو مجھے, رکھو مجھے. اتنا خطرناک ہے وہ. تو اس کے علاوہ ہمیں مدد کرنی ہے, وہ ہے تقویٰ, وہ ہے تقوی کا لیول. زکوٰۃ نکال کر ہم سوچتے ہیں میں نے کتنا بڑا کام کر دیا, وہ تو نکالنا ہے, قرض ہے بھیا ہمارے اوپر, وہ تو غریبوں کا حق ہے, نہیں نکالیں گے تو ہم نے حق مار لیا. اس کے علاوہ ہمیں صدقہ کرنا ہے, اس کے علاوہ ہمیں امداد کرنی ہے, اس کے علاوہ ہمیں مدد کرنی ہے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو صدقہ جو ہے بیسٹ. اور اسی طرح پانی, دیکھیے پانی جو ہے وہ کتنا اچھا ہے نا صدقہ کرنا. پانی تو جب افطار کا ٹائم ہو, تو جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو جائے, کھجور دیں, فوراً پانی پلائیں گھر والوں کو. ذرا سوچیں, اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے روزے. مطلب ایک تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں, اور پھر اس میں کتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا, کتنا زیادہ ہمارا اجر بڑھ جائے گا, تقویٰ ہمارا بڑھے گا. اسماعیل, اور زیادہ خیر خواہ ہو جانا, اور لوگوں بچوں کو, دوسروں کو, ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا, اس کو دیکھ کر ہی اسمائل کر دینا. یہ سب صدقہ ہیں جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے, یہ سب بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ذکر, تھرڈ کام, یعنی پہلا نماز ہو گئی, دوسرا صدقہ یعنی چیریٹی ہو گئی, تیسرا ذکر. ذکر میں کیا آ جاتا ہے, تسبیحات, زبان سے جو ذکر ہوتا ہے, ہر وقت ہمیں ہماری زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہنی چاہیے, نہ کہ غیبتوں سے, چگلیوں سے. ذکر سے تر رہنی چاہیے ہماری نمازیں. تو آپ جو ہے ایک کام اور کر سکتے ہیں جو بہترین کام ہے, کہ اگر میں اپنے کچن میں ہوں, اور جتنا ٹائم میں کچن میں اسپینڈ کر رہی ہوں, تو آپ ایک تسبیح, کہ مجھے کون سی تسبیح یہاں پر پڑھنی ہے, وہ لکھ کر لگا لیں. کیونکہ ہم کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں نا, ہم بھول جاتے ہیں ذکر کرنا. کیونکہ ہم ملٹی ٹاسک کر سکتے ہیں نا, ذکر من میں ہم پڑھ سکتے ہیں, اور کھانا بھی بنا سکتے ہیں, افطار بھی کر سکتے ہیں, سحری بھی بنا سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ تسبیحات, جیسے کہ استغفر اللہ کی تسبیح ہے, بہت زیادہ پڑھیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی تسبیح ہے, وہ بہت زیادہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں, اور تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ, یہ والی تسبیح پڑھیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد, اس کی تسبیح پڑھیں. بہت ساری تسبیحات آتی ہیں, تسبیحات آپ کو دے دی جائیں گی, آپ کے گروپ میں تسبیحات ڈال دی جائیں گی. آپ آیت کریمہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح پڑھی تھی, تو اتنی اندھیریوں میں, اتنی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی, اور جو یہ تسبیح پڑھ کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، جیسے یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا احد یا رحیم، یا جو بھی اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ان پر غور اور فکر کریں. یہ سب ہم بھول جائیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں نا انسان جو ہے بھول جاتا ہے سب کچھ. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سب چیزیں یاد ہوں، یہ چیزیں آپ سب کو لکھ کر رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے ٹارگیٹ میں نے نا اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو لکھ کر رکھنی ہے. اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اس رمضانوں میں بڑھ جانا چاہیے، ہے نا، کیونکہ سکون کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں، ورنہ دنیا میں تو سکون نہیں ملے گا. کیونکہ رسول اللہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہو، سکون تو میں نے جنت میں رکھ دیا. تو اگر ہمیں چاہیے بھی تو اس کے لیے 4 چیزیں آتی ہیں، ایک تو عبادت، ایک اطاعت، ایک قرآن، ہے نا، اور پھر جنت اس کی خواہش. یہ اور جنت میں سکون ہوتا ہے، ان 4 چیزوں میں سکون ہے، ایک تو عبادتوں میں، ایک اطاعت میں، ایک قرآن میں، اور ایک جنت میں. پھر دیکھیں قرآن کا بیسیکلی ابھی ان سب کا تو میں نے بتایا آپ کو، عبادت بتائی اور اطاعت بتائی. ٹھیک ہے، عبادتوں میں بہتری ہونی چاہیے. اور اطاعت کیا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں وہ رسول اللہ سے ثابت ہونا چاہیے، وہ کام قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، وہ کام رسول اللہ سے ثابت ہونا چاہیے. مجھے بدعت نہیں کرنی، مجھے اپنے آپ کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی، مجھے اپنے آپ کوئی نیا کلمہ ایجاد نہیں کرنا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ نے نہیں کیا کام وہ مجھے نہیں کرنا. جیسے کہ مان لیں اگر میں نمازیں پڑھتی ہوں، 5 وقت کی میں نمازیں پڑھتی ہوں، اگر میں 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کر لوں تو کیا وہ قبول ہوں گے؟ حالانکہ سجدے تو بہت ہی پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ انسان جو سجدوں میں ہوتا ہے نا، سجدوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. لیکن اگر میں 2 کی جگہ نمازوں میں 3 سجدے کر لوں تو کیا وہ قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف وہی کرنسی چلے گی جس پر رسول اللہ کا ٹھپا ہوگا، اسٹیمپ ہوگا. آپ انڈیا کی کرنسی باہر چلا سکتے ہیں؟ آپ انڈیا کی کرنسی یو ایس میں چلا سکتے ہیں؟ کہیں اور چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. اسی طرح وہاں صرف اور صرف رسول اللہ کے اسٹیمپ والی چلے گی. نیکیاں ہماری وہی قبول ہوں گی جو رسول اللہ سے ثابت ہوں گے، وہ ہوتی ہے اطاعت. قرآن کو فالو کرنا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے، صرف سنتوں پر زور دینا ہے. رمضانوں میں کیا میری عبادتیں سنتوں کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، میرا ذکر سنتوں کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، میرا کھانا پینا سنتوں کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. رسول اللہ جو کام کرتے تھے مجھے اس کی پہچان ہونی چاہیے، مجھے اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، سب رسول اللہ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. پھر قرآن کو آپ کو زیادہ سے زیادہ سننا ہے، لسننگ، ریڈنگ اینڈ حفظ. مطلب آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سننا ہے، کیونکہ قرآن نہ صرف آخرت میں فائدہ دیتا ہے بلکہ قرآن دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. جس کی دنیا میں قرآن شامل ہو جائے گا نا، اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے گی، یعنی کوالٹی والی لائف ہو جائے گی، بہترین لائف ہو جائے گی، ایک آئیڈیل لائف اگر قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے. کیونکہ اگر ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو قرآن چھوڑنے سے کیا ہوگا نقصان؟ ہماری دنیا بھی خراب ہے اور ہماری آخرت بھی خراب ہے. دنیا ایسے خراب ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے دفاع کرتے ہیں. تو اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے، اور ہماری برزخی زندگی، مرنے کے بعد جو ہم قبر میں جائیں گے وہ بھی ہماری برباد ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. قرآن سے ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں، سوشل لیول پر بھی، پرسنل لیول پر بھی، اور فیملی لیول پر بھی. ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے آتے ہیں کہ مجھے سوشل لیول پر لوگوں کے ساتھ کیسے مجھے ان کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے، یا مجھے کیسے ان کا حق ادا کرنا ہے، یا میرے گھر میں میرے گھر والے ہیں اور یا میرے سرونٹس ہیں، میرے بچے ہیں، ان کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ان کے حق کیسے ادا ہوں گے، یا پرسنل لیول پر مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں صرف اور صرف قرآن سے پتہ چلیں گی. قرآن چھوڑ دیا تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چلے گا. پتہ چلا کہ ہم سب کے حق مار رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں میں تو کتنا نیکی کا کام کر رہی ہوں، میں تو روزے بھی رکھ رہی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو عبادتیں بھی کر رہی ہوں، ہے نا. اور میں یہ سوچوں تو قرآن چھوڑ کے میری عبادتیں بھی امپروو نہیں ہو سکتی، قرآن چھوڑ کے
میرے جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی امپروو نہیں ہو سکتے اگر میں نے ان قرآن کو پکڑ لیا, قرآن کو تھام لیا, اپنی زندگی میں شامل کر لیا, تو میری کوالٹی آف لائف بھی ہماری امپروو ہوگی, اور اس سے پرسنل لیول, فیملی لیول, سوشل لیول, ہر لیول پر ہمارے معاملات ہم اچھے کریں گے, اور پھر اطمینان, قرآن سے اطمینان ملے گا, سکون ملے گا, اور قرآن سے برکت آتی ہے گھروں میں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, قرآن کی مجلسیں بیٹھتی ہیں, جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز میں بھی تھوڑی چیز بھی کافی ہو جانا. یہی ہوتا ہے نا, برکت دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو برکت کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینتھ, کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھ جائے, اور تھوڑی چیز بھی زیادہ ہو جائے. تو یہ دونوں ہی ہمیں ملتے ہیں. تو اس رمضان میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نماز کے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری تعلق میرا قائم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور میری زندگی مجھے بہتر طریقے سے کرنی ہے, کیونکہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے, جس کی زندگیوں میں قرآن شامل ہو جائے, مجھے یہ کوشش کرنی کہ میرے دلوں تک کو قرآن ٹچ کر جائے, میرے دل تک قرآن اتر جائے. ہمیں یہ کوشش قرآن اس رمضانوں میں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی وجہ سے ہم نے کیا کرا کہ ہم جو ہیں دورہ قرآن, اسی وجہ سے ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق شامل کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ تعلق. اور کل سے ہمارا جو شروع ہوگا رمضان کا, رمضان اسپیشل ہے, یہ صرف رمضانوں میں ہوتا ہے نا, نارمل دنوں میں نہیں ہوتا. تو ہر روز آپ کو ایک پارہ سنایا جائے گا, کل پہلا پارہ آپ کو سنایا جائے گا, اور اس ساتھ میں شارٹ تفسیر کے ساتھ آپ کو سنایا جائے گا. اور اس میں عربی نہیں پڑھی جائے گی, اس میں کیا ہے کہ صرف میں آپ کو معنی پڑھ کے سناؤں گی قرآن کے, اور اس کو سمجھاؤں گی, جو سمجھانے والی باتیں ہوں گی, اور شارٹ تفسیر میں آپ کی لوں گی. تو کیونکہ میں نے کہا نا کہ لسننگ, سننا بھی ہے قرآن, صرف پڑھنا نہیں ہے. مجھے اپنے ٹارگیٹس نا پورا دن ہمیں اپنا سیٹ کرنا ہے کہ مجھے اس وقت قرآن سننا ہے, مجھے اس وقت قرآن پڑھنا ہے, اور اتنے باقی ٹائم مجھے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ کا جو ہے 11 سے 12 بجے تک کا جو ٹائم ہے, میکسیمم 12:30, اس سے زیادہ میں نہیں لوں گی, میکسیمم 12:30, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ مجھے سارے کام سے نمٹ کر 11:15 مجھے فری ہو کر بیٹھ جانا ہے. 11:15 مجھے 11:30 تک مجھے صرف قرآن سننا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, مجھے وہ دھیان سے سننا ہے. کیونکہ قرآن سننے سے ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہمیں چڑچڑاپن ہو, طبیعت, ہمارا دل بھی نہ کرے, یا ہو سکتا ہے میں بور ہو جاؤں, یہ بھی ہو سکتا ہے. طبیعت ہے نا, ہمارا مزاج ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ میں نے جو یہ ٹارگیٹ سیٹ کرے, اس میں میری مدد فرمائیے. میں خود نہیں کر سکتی, میں سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتی, آپ میری مدد کریے. اپنا اب گھر میں جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں, آپ جو ہے اپنے اسپیکرز پر اسپیکرز لگا سکتے ہیں, اسپیکر سے قرآن کو کنیکٹ کر لیں, آس پاس والوں کو اپنے گھر میں بلا لیں, اور قرآن کی مجلسیں لگائیں. یہ جو دورے قرآن سنایا جائے گا, اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں. گھر میں لوگ نہیں آ سکتے تو ان کو واٹس ایپ کر دیجئے, ان کو لنک دے دیجئے کہ نہیں بھیا آپ کو شامل ہونا ہے. ان لوگوں تک یہ قرآن پہنچا دیجئے, نہیں آپ کو شامل ہونا ہے, آپ کو آنا ہے, آپ کو دورے قرآن کرنا ہے, آپ کو قرآن سننا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے گھروں کو, کیونکہ جس گھر میں قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ گھر جو ہے روشن ہو جاتا ہے. وہ گھر دنیا ایسے نظر آتا ہے آسمانی دنیا میں, جیسے کہ ہمیں دنیا والوں کو ہمیں سٹارز نظر آتے ہیں نا, آسمان میں ہمیں تارے نظر آتے ہیں, ایسے ہی وہ گھر الگ سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے اپنے گھروں کو. اور پھر خاص طور سے جو لوگ اس کے لیے چل کر جاتے ہیں, ان کا تو ثواب ہی الگ ہے, کہ آپ جو ہے جہاں پر دورہ قرآن ہو رہا ہو آپ چل کر جائیں, ہے نا, ایک ایک قدم اٹھائیں گے, اور وہ بھی روزہ رکھ کر. رمضان میں ایک ایک قدم کی کتنی نیکیاں ملیں گی, ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں اندازہ بھی نہیں. اور پھر اس کے ساتھ فرشتے, کیونکہ ہم علم میں جا رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے علم میں, فرشتے اس کے راستے میں پر بچھائے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے علم کے لیے جا رہا ہے یہ انسان. اس کے لیے آسمان دعائیں کرتا ہے, اس کے لیے زمین دعائیں کرتی ہے, مٹی دعائیں کرتی ہے, چیٹیاں
وہ گواہی دیں گی اس کے حق میں، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. جو جانور ملے، جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، پیڑ پودے ہیں، آس پاس جو بھی ہیں، سب اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے علم کے لیے جا رہا ہے بھیا، یہ تو بہت اسپیشل ہے، یہ معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو وی آئی پی کی طرح ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس کا تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ وی آئی پی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے. کیونکہ قرآن معمولی علم نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا. اس لیے ہم نے کیا کرا، اس قرآن کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا، اتنا معمولی سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم صرف رمضان میں اس کو صرف گنتیاں بڑھانے کے لیے ریڈ کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی نہیں پتا کہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے نا. تلفظ کتنے لوگ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس ہر ورڈ کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تجوید کے بارے میں. تجوید بھی اپنے آپ میں ایک پوری سائنس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو، لیکن ہم کتنا حق ادا کر لیتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. ہم نمبرنگز تو ہم بڑھا دیتے ہیں اس کی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ قبول ہوں گی بھی یا نہیں. اس لیے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سننا ہے قرآن کو، اور تلاوت بھی اس کی کرنی ہے، اور بہترین آواز میں. تو 11 سے 12:30 آپ کو سننا ہی سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہے، تاکہ ہمارے اوپر رحمت ہو، تاکہ ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آ رہے ہیں نا لوگوں کی شکلوں میں، وہ عذاب ہمارے اوپر نہ آئے. ٹھیک ہے. تو اور بالکل ٹائم پر، کیونکہ جو پہلے آتا ہے نا اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. مسجد میں ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ کی حدیث آتی ہے، کہ حدیث کا مفہوم میں بھی اب آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جب جمعے کی نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں تو جو پہلے داخل ہوتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، جیسے اس نے ایک اونٹ ذبح کرا ہو. پھر جو بعد میں دوسرا آتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے نا، جیسے کہ ایک بھینس ذبح کری ہو، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کا ثواب لاسٹ میں جیسے ایک مرغی ذبح کری ہو اتنا رہ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد نام رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور پھر خطبے کے لیے چلے جاتے ہیں رجسٹر فرشتے. اسی طرح دور قرآن میں آپ لوگ جو پہلے آئے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا اس کی، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ریوارڈ ملتے ہیں کہ مجھے ٹائم سے پہلے جانا ہے، مجھے اس کا انتظار کرنا ہے. انتظار میں اگر آپ کا ایک ایک لمحہ بھی جا رہا ہے نا، وہ لمحہ آپ کا بہت قیمتی ہے. اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہمیں نام اعمال دیا جائے گا نا، ہمارے رجسٹر ہمیں کھولے جائیں گے ہمارے سامنے، تو اس میں وہ لمحہ بھی لکھا ہوگا کہ دیکھو تم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے انتظار کرا تھا، اس کا اجر دیکھو کتنا بڑا ہے. یہ خالی ویسٹ ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم بہت بڑا ہے آپ کا، کہ آپ نے اس میں انتظار کرا اس کا. تو کیا کرنا ہے، دور قرآن میں پہلے سے آپ کو جیسے کہ 11 بجے ہوتا ہے، آپ اس کو صرف آن لائن کر کے رکھ لیں، ہے نا. بھلے ہی آپ اپنے کام نمٹاتے رہیں، لیکن کلاس میں آپ پہلے جوائن ہو جائیں. ٹھیک ہے، 11:45 تک کوشش کریں مجھے جوائن رہنا ہے، اور 11 بجتے ہی بالکل ہماری کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی. کوشش کریں آپ کی ایک آیت بھی نہیں نکلنی چاہیے، ہمیں پورا قرآن مکمل کرنا ہے، ایک آیت میری مس نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ مجلس، اب آپ کو تو یہ لگ رہا ہے میں گھر میں بیٹھی ہوں، لیکن یہ مجلس ہم یہاں پر سب لوگ اکٹھے ہیں، سب لوگوں کی دعائیں ہیں یہاں پر. فرشتوں نے اس مجلس کو گھیر رکھا ہے، بھلے ہی آن لائن ہے، لیکن آپ سب کے گھروں کو، ہم سب کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. اور یہاں کی جو آمین ہے، اگر وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں بھلے ہی، کیونکہ جیسے اس کی ریکارڈنگز آ جائیں گی، یوٹیوب پر ڈل جائے گا، آپ اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ثواب ہوگا نا وہ بعد میں نہیں ہوگا. اس وقت جتنے درجے بڑھیں گے وہ بعد میں نہیں ہوں گے. چل کر جائیں گے اس کا ثواب الگ، گھر میں بیٹھ کے سنیں گے اس کا ثواب الگ. ٹائمنگ پہ مطلب ٹائم بالکل ٹائملی آپ کو آنا ہے. پھر تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہے کہ کل سے مجھے ہر حال میں یہ کام مجھے نمٹانے ہیں. اور مجھے رمضان، کیونکہ یہ رمضان اسپیشل ہے تو رمضان کا ہی ثواب ہوتا ہے، کیونکہ رمضان آ رہے ہیں نا، یہ شوال کا مہینہ ہے، تو دور قرآن پہلے ہی شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ آخری عشرے سے پہلے پورا ہو جائے. تو یہ پورے رمضان میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ بھی رمضان آئیں گے تو میں دور قرآن، یہ رمضان ہی ہے، اور رمضان کے لیے ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر آخری بات یہ کہ زبان کی حفاظت، کیونکہ میں سارے کام کر لوں گی دن بھر، میں روزہ بھی رکھ رہی ہوں، میں جو ہے سارے کام کر رہی ہوں، میں عبادتیں بھی کر رہی ہوں، میں قرآن سن بھی رہی ہوں. اچھا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا قرآن کے لیے، حفظ کا. کوشش یہ کریں کہ رمضان میں حفظ کریں، تھوڑا پارٹ، مطلب پورا قرآن نہیں کہہ رہی میں، کم سے کم کا جو آخری سورت ہے اس کا کم سے کم ہم آدھا پارا حفظ کر لیں، یا کم سے کم کا پارا یعنی 30واں پارا ہم حفظ کر لیں. اتنا ٹارگٹ سیٹ کرے کہ مجھے اس رمضان میں حفظ بھی کرنا ہے، تھوڑا کر کے، تاکہ میری نمازیں لمبی ہوں، میری عبادتیں لمبی ہوں، اور اس میں بہتری آئے، اور میرا تقوی کا لیول بڑھے. ٹھیک ہے.
ریڈنگ, لسننگ اینڈ حفظ, اور آپ لوگوں کو سنائے بھی. ہاں, اور اب پھر زبان کی حفاظت, یعنی ہم جو ہے سارے کام کر رہے ہیں, میں نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں, عبادت بھی کر رہی ہوں, سب کو سحری بھی بنا کر دے رہی ہوں, سب کو افطاری بھی بنا کر دے رہی ہوں, ٹوٹل کام کر رہی ہوں, اور زبان سے ایسے غیبتیں بھی کر دی میں نے پورے رات تک. سب میرا عمل کیا ہو جائے گا, سارا عمل میرا کیا بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ پسند ہے جس میں ہم گناہوں سے بھی بچیں. اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو پھر ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا روزہ چاہیے؟ صاف ستھرا پاکیزہ روزہ. روزہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے نا. اب ذرا سوچیں, مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے اور کوئی ایسی رسی ہونی چاہیے جو مضبوط رسی ہے جس پہ میں چڑھ جاؤں. اب وہ رسی میری کہیں سے تو ٹوٹی ہوئی ہے, کہیں سے کمزور ہے, تو کیا ہوگا؟ گر جاؤں گی نا میں, وہ میرا وزن نہیں اٹھا پائے گی, میں گر جاؤں گی. تو روزہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ بالکل مکمل ہونا چاہیے, پیور ہونا چاہیے, سلامت روزہ ہونا چاہیے. تو اس میں کیا کریں؟ برائیوں سے بچنا ہے. خدمت یہ نہیں کرے کہ میں کیوں کروں یہ کام, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. نکالیں, ٹائم نکالنے سے ملتا ہے, نکالیں گے تو نکلے گا. نہیں, اگر ہماری نیت ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آتی. اور پھر ایسا نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا, پورے دن بھوکے رہ لیا, بس افطار کا ٹائم ہو جلدی سے جا کے افطار لیا, باقی پھر آ کے بیٹھ گئے, پھر لگ گئے اپنے کام میں. نہیں, عبادتیں بھی کرنی ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے, غیبتوں سے بچنا ہے, تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, دل دکھانے سے بچنا ہے کہ لوگوں کے دل نہ دکھے میری وجہ سے. دل دکھانا, کیونکہ دل دکھانے سے ہے نا کتنا نقصان ہوتا ہے, ہماری کتنی ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں. فالتو ڈسکشن سے بچنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج کل, جو بھی ڈسکشن ہوتے ہیں نا, جیسے پالیٹکس ہے تو ہم پالیٹکس پر ہی ڈسکشن کرے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. مومن ڈسکس کم کرتا ہے, کام زیادہ کرتا ہے. ہم ڈسکشن زیادہ کرتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے. پورے دن ہمارے گھر میں ڈسکشن ہوتے رہیں گے, اب یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اب یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یا کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے اس کو, اس کی وجہ دور, وہ مطلب جس وجہ سے ہو رہا ہے ہمیں وہ وجہ دور کرنی ہے نا. ہماری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے. جو بھی ایشو اٹھتے ہیں ہماری اپنی وجہ سے اٹھتے ہیں, جو بھی پروپیگنڈا اٹھ رہے ہیں ہماری اپنی وجہ سے اٹھ رہے ہیں. ہم نے ہی جو ہے, چھوٹا سا اگزامپل پردے کا اٹھ رہا ہے, کیوں اٹھ رہا ہے؟ میں نے جو ہے, ہماری کتنی میجورٹی ہے جو پردہ کرتی ہے؟ 20% میجورٹی پردہ کرتی ہے مسلمانوں عورتوں کی, اور اس میں سے 80% جو ہے وہ نہیں کرتے. تو ان لوگوں نے کیا کہا, 80% نہیں کرتے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے پردہ, اس لیے انہوں نے منع کر دیا پردے کے لیے. پردہ کرنا نہیں کرنا, اسکول نہیں آ سکتے آپ پردہ کر کے کیونکہ آپ کو تو ضروری نہیں ہے. کون بنا اس کی وجہ؟ نہیں بنی نا. میں جو بے پردہ گھوم رہی ہوں باہر, اور جو لوگ پردہ کر رہے ہیں, جو لڑکیاں پردہ کر رہی ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. تو ہم یہ سب ڈسکشن کرنے سے نہیں ہوگا, یعنی ڈسکس کم کریں, کام زیادہ کریں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں لانا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں مجھے ویسا بننے کی کوشش کرنی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں کیسا بننا ہے, ویسا مجھے بننے کی کوشش کرنی ہے. لیکن وہ کب؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے, قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کے معنوں پر بھی غور کریں. عربی پڑھیں, اچھی زبان میں پڑھیں, اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھیں, لیکن معنوں پر بھی غور کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے, جو آپ سمجھ کے قرآن پڑھیں گے, معنوں کے ساتھ پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے, اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ صرف ریڈنگ کر لی اور رکھ دیا. قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا, سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. ہمارے مومنوں کے ہاتھ میں وہ بہت قیمتی چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. پوری زندگی ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں, پوری زندگی ہم جو ہے بچپن سے ہمیں اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے, پوری جوانی نکل جاتی ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں. بس ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ایک قرآن پڑھ لیں, ایک کتاب ہم پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کی. وہ ایک ہی تو ہے, چھوٹی سی کتاب, وہی تو سب سے پہلے پڑھنی تھی, وہی تو پڑھنی تھی پہلے. اسی کو ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر کہاں آ رہی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر. اب آپ دیکھیں کہ کتنی میجورٹی ہے جو کہ ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے, رسوا کیا جاتا ہے, اور برا بھلا کہا جاتا ہے, برے برے ٹیگس لگا دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. قرآن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے.
बेहतरीन बनना है अल्लाह ताला की नज़रों में, तो कोशिश क्या करें, इस रमज़ान मुझे कुरान समझ में आना चाहिए, मेरा ये टारगेट है, मुझे समझ में आना चाहिए, और कम से कम, और मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं धीरे-धीरे करके उसको अप्लाई करना शुरू कर दूँ। ऐसा तो नहीं है मैं 100% करूँगी, लेकिन धीरे-धीरे करके उसको अप्लाई करना शुरू कर दूँ। ठीक है? तो इस वजह से, तो ये 5 बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टारगेट बताए, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी टारगेट कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि मुझे इस पे ज्यादा ध्यान देना है इस रमजान, मेरे अंदर से ज्यादा ये बुराइयां निकलनी चाहिए। ये तो सिर्फ छोटे छोटे मेजर पॉइंट थे जो मैंने आपको डिस्कस करे। इसके अलावा आपको खुद पता है कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं और मुझे क्या करना है इस रमजान। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, और जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। और एक बार मैं और दौरे कुरान के बारे में आपको बता दूं, कल से हमारा दौरे कुरान शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। कल से आपका पहला पारा लिया जाएगा, 11 से 12 भी हो सकते हैं, 12:15 भी, 12:30, मैक्सिमम टाइम 12:30 रहेगा। हर रोज एक पारा आपको सुनाया जाएगा, इजी लैंग्वेज में आपको ये पारा सुनाया जाएगा। ठीक है, आप जो है घर वालों को भी सुना सकते हैं, जेंट्स को भी सुना सकते हैं, किसी को भी आप सुना सकते हैं, है ना। स्पीकर पे आप ये कुरान लगा सकते हैं। आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहां पर लिंक इंशाल्लाह दे दिए जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।